तमाम मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और भाइयों आज यानी कि आज की जो वीडियो है ना, ये 14 अगस्त के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, आज़ादी के हवाले से, ठीक है ना, और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, ठीक है, ताकि आप भाइयों को मैं ना यानी कि थोड़ी सी मालूमात दे सकूँ इसके मुतालिक जितनी मेरे पास है। तो आज यानी कि 14 अगस्त है, यानी जिस दिन ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, ये 14 अगस्त का दिन है। तो तमाम भाइयों को ये 14 अगस्त का दिन जो है, ये यानी कि इसका अंदाज़ा लगाएं कि आज 14 अगस्त का दिन है। तो आज से तकरीबन 76 साल पहले एक कौम को ना एक मुल्क की ज़रूरत थी, एक कौम को एक मुल्क की ज़रूरत थी। और आज की सूरत हाल इस तरह है कि एक मुल्क को एक कौम की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ये इस वक्त हमारे मुल्क की सूरत हाल है ना, वो बहुत ही मुश्किल है। फिर भी मैं मेरी तरफ से तमाम गुलाम जहनों को और आज़ाद जहनों को, दोनों को आज़ादी मुबारक, ठीक है। क्योंकि हमारे इस माशरे में जो है ना, वो गुलाम जहनों वाले मेजॉरिटी में है, जिनका जिस्म आज़ाद है लेकिन उनका जहन जो है वो गुलाम है, वो नज़रियाती तौर पर गुलाम है, वो आज़ाद हुए ही नहीं। क्यों? वो तालीम के ज़रिए गुलाम है, वो अहकामात उनके मानते हैं, वो उनकी पैरवी कर रहे हैं। तो ये गुलामी है ना सारी, ये आज़ादी नहीं। आज़ादी होती है अपने फैसले करने अपनी। मुझे बताएं कि जब इस यानी कि इस मुल्क का, इस पाकिस्तान का, यानी मैं आपके लिए मालूमात दे रहा हूँ कि इसका बेसिकली जो मकसद था ना हमारे इस पाकिस्तान का, वो बहुत ही आला मकसद था, बेहतरीन था। और इसकी बुनियाद वो तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है ना, यानी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इसका मतलब क्या कि हमने अल्लाह पाक के अहकामात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इसमें नाफिज करनी है, उसके मुताबिक हमने चलना है। लेकिन हुआ क्या, होना क्या चाहिए था और हुआ क्या, और हो क्या रहा है, ये बहुत ही लम्हा फिक्री है। और अफसोस से कहना पड़ता है कि आज लाखों नहीं करोड़ों नौजवान जो इस मुल्क के अंदर रहते हैं मायूसी का शिकार और नाउमीदी का शिकार। किस वजह से? आला ओहदों पर बैठे नाकस और कुछ ऐसे यानी कि अदारे जो सिर्फ और सिर्फ यानी कि इस मुल्क की बर्बादी का सबब बन रहे हैं, ठीक है। ये पॉलिटिशियन, ये पॉलिटिक्स पार्टीज, ये तमाम की तमाम, जिस भी पार्टी से आपका तल्लुक है, मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, ठीक है ना, उनके नज़रिया से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इन कोई भी सियासी पार्टी है, कोई भी सियासतदान चैन से नहीं बैठ सकता अगर हकीकी सियासतदान है। अगर कोई सियासतदान ऐसे है ना कि वो ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको टेंशन नहीं, उनको फिक्र नहीं है, वो सियासतदान नहीं है, वो लुटेरे हैं, वो डाकू हैं। हमारे मुल्क में मेजोरिटी में यही तादाद पाई जाती है सियासतदानों में। सबसे पहले हम पॉलिटिक्स को तो बुरा कह रहे हैं। हम इस आज़ादी, हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने लाखों हजारों कुर्बानियां दी इस मुल्क के लिए, इस खत्े के लिए, ठीक है। अब इस कदर नाजुक सूरत हाल है कि अलग अलग तहरीकें निकल रही हैं, ठीक है ना, इस सिस्टम के हवाले से, इस सिस्टम के खिलाफ तहरीकें निकल रही हैं। सिस्टम पहली बात है, ये खासकर मेरी एक गुजारिश खासकर इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए है कि ये जो 14 अगस्त है 2023 की, ये सबसे ना अजीब 14 अगस्त गुजरी है मेरी यानी कि जो बचपन से मैं गुजार रहा हूँ ना, और माजी की सूरत हाल भी देखी जाए तो सबसे ना डिफरेंट है। क्यों? कि लोगों में ना इस पाकिस्तान का इमेज ना यानी कि बुरा बन रहा है। पीटीआई वाले भाइयों, पहली बात, मैं खुद इमरान खान को यानी कि इन सब के मुकाबले में सपोर्ट करता हूँ। इख्तिलाफात मेरे हैं उनसे भी, ठीक है ना, पीटीआई से भी मेरे इख्तिलाफात हैं, लेकिन वो अगर देखा जाए ना, इनको तराजू में देखा जाए सब पार्टीज को, इनको, तो ये उन सबसे बेहतर पार्टी है, ठीक है ना। तो बाकी इमरान खान साहब को मौका मिला, ठीक है, फिर वो सियासी बात हो जाएगी। उनको 3.5-4 साल मौका मिला और उन्होंने इस सिस्टम के खिलाफ कोई इकदाम नहीं किया। बात तो मतलब तब था ना कि जब वो करते, इस सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश करते। मैं जानता हूँ 2022 के अंदर तकरीबन
یا 21 کے آخر پہ جب نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ پہ یعنی کہ انگلی اٹھائی اور آرمی کے یعنی کہ اعلیٰ عہدیداروں پر یعنی کہ سوال اٹھائے اور ان سے یعنی کہ پوچھا، تو عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا ان سے، ہاتھ یعنی کہ اس طرح نا منہ پہ ہاتھ پھیر کے اسے کہہ رہا تھا کہ اب تو پاکستان میں آ، تجھے میں اور ہی شکل میں دیکھوں گا. حالانکہ عمران خان صاحب کو تب بھی علم تھا، یہ تو آج کی بات ہے نا، یہ سال ہوا ہے. میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو تقریباً جب انہوں نے سیاست میں قدم رکھا تھا نا، اسی وقت سے پتا تھا کہ ملک کا سسٹم کس طرح سے چلتا ہے، کس طرح سے چل رہا تھا اور چلنا ہے. ٹھیک ہے نا. میری پھر بھی تمام مداروں اور اس وقت نا یہ صورتحال ہے کہ ہمارے ملک کا جو خطہ ہے نا، جس جگہ پہ ہم یعنی کہ ہمارا پاکستان ہے، یہ اگر آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں نا تو یہ بہت ہی مرکزی خطہ ہے، یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. ٹھیک ہے نا. ہم اپنی سیاسی یا اختلافی یا یعنی کہ کسی بھی ادارے کے خلاف، ٹھیک ہے نا، سیاست میں ٹھیک ہے نا اپنی اپنی رائے کا حق ہر ایک کے پاس ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس چیز کا ہمیں حق ہونا چاہیے وہ دبا دیا گیا. یہ الفاظ ہم نہیں کہہ سکتے. میڈیا، میں اب یہ سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہوں، میرے نہ اتنی فین فلوئنگ ہے، نہ کوئی بھی سسٹم نہیں ہے، یہ چند ایک دوست دیکھتے ہیں ویڈیوز وغیرہ. میں چاہتا ہوں کہ ہم نا یعنی کہ کوئی بھی ایسی اسٹریٹجی، کوئی بھی ایسا حکمت عملی، کوئی بھی ایسی ناقص پالیسی استعمال نہ کریں جس سے ہمارے اس ملک کو نقصان پہنچے. اس وقت پاکستان نہیں، ہم قوم اسلامی قوم ہے، مسلم قوم ہے. پاکستان صرف ہماری پہچان ہے، ٹھیک ہے، جس طرح پنجابی، سندھی، بلوچی یہ سب پہچانے ہیں، اس طرح پاکستان بھی ایک پہچان ہے. پاکستان کی جو بنیاد ہے نا وہ اسلامی ہے. ٹھیک ہے. اگر دیکھا جائے یہ نظریہ ہے یعنی کہ سوچ ہے ہماری. ہم اصل میں اب دیکھو کہ کچھ لوگوں کے مائنڈ سیٹ یعنی کہ مائنڈ برے ہیں، نظریہ ان کا برا ہے. کوئی اس ملک پہ اب سوال اٹھانا شروع کر دیا کہ اس ملک نے ہمیں دیا کیا ہے. ارے بتاؤ تم نے کیا دیا اس ملک کو؟ تم نے کچھ دیا؟ کوئی اچھا کام کر کے دیا اس ملک کو؟ ہاں ویسے یہ الگ بات ہے کہ جتنے اچھے لاگ کرنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ اس ملک کے ناقص یعنی کہ تجربہ کاروں نے بیڑا غرق کر دیا، اور وہ یعنی کہ ہمارے ملک کے جو بہترین شخص تھے وہ اس ملک کو چھوڑ کے اب ہمارے دشمنوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اسلام کے دشمنوں کے لیے وہ اپنی خدمات دے رہے ہیں. افسوس ہے اس بات پہ. اور میں یہ تقاضا کرتا ہوں یہ ہمارے اعلیٰ عہدیداروں سے کہ خدا را اپنے ذاتی اختلافات چھوڑ کے نا اس ملک کے لیے کچھ سوچیں. خدا کا خوف کریں آپ. اگر اللہ پاک نے آپ کو کچھ منصب دیا ہے، کچھ خدمت کا موقع دیا نا، تو اس کو حق یعنی کہ بجا لائیں. ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں باقی آپ بھائیوں سے ایک اور گزارش ہے یعنی کہ جن لوگوں میں پاکستان کا امیج برا بن چکا ہے، میں ان سے بتاتا ہوں. اگر ایک گاڑی ہے مثال کے طور پہ، اگر ایک گاڑی ہے وہ اچھی بنی ہے، اس کی یعنی کہ انجن اچھا، اس کی ہر چیز کوالٹی اچھی ہے، اس کی یعنی کہ شیپ، اس کا یعنی کہ ہر چیز یعنی کہ بیسٹ ہے، ٹیکنالوجی ہر چیز میں بیسٹ ڈلی ہے. اب اس میں ایک ڈرائیور ناقص بٹھا دیتے ہیں جس کو ڈرائیونگ ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، اور وہ گاڑی روڈ پہ یعنی کہ غلط طریقے سے چلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو گاڑی یعنی کہ پیچھے سے دیکھنے والا ڈرائیور کو برا کہے گا یا گاڑی کو برا کہے گا؟ گاڑی بری نہیں ہے، وہ ڈرائیور غلط ہے، خبیث ڈرائیور غلط ہے، جس کو وہ گاڑی اس نے یعنی کہ اس کی اوقات نہیں تھی وہ گاڑی سنبھالنے کی، اور گاڑی وہ سنبھال رہا ہے. اس طرح یہ پاکستان ملک ہے، اسے ایٹامک پاور، اسلامک ایٹامک پاور ہے، اور اس کا ایک بہت ہی حساس یعنی کہ ایریا ہے، ورلڈ پاورز کے درمیان میں رہتا ہے اور ورلڈ ٹریڈیشن کے درمیان رہتا ہے، دنیا کی بڑی منڈیوں کے درمیان میں ہے، دنیا کے بڑے یعنی کہ پاورز کی نظر اس ملک پہ ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2008 سے 20-22 سال پہلے ایک یعنی کہ سازش تعمیر کی گئی. اس سازش کے اندر کیا تھا، اس پاکستان کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا چاہتے تھے وہ لوگ کہ اس کو فیوچر میں ہم نے کس طرح سے ڈیوائیڈ کرنا اور کس طرح سے الگ الگ اسٹیٹس تعمیر کرنی، اور ان میں سے بلوچستان، اور ان میں سے سندھ کا علاقہ، پھر ہمارا شمالی علاقہ، ٹھیک ہے نا، پھر ہمارا یعنی کہ یہ کشمیر کا علاقہ، ان الگ کو اسٹیٹس الگ الگ نام سے اسٹیٹ تعمیر کرنی چاہتے ہیں. اور یہی وہ انتشار ہے. اب ہم پنجابی، سندھی، بلوچی اور پختونی پبلک میں تقسیم ہو چکے ہیں، اور افسوس ہے کہ تحریکیں بھی چل رہی ہیں.
آزادی. مجھے معلوم ہے اسکوٹے ڈاکہ ہوا 1971 کا واقعہ ہوا, لیکن حقیقت اس کا بھی ہمیں سکے کا صرف ایک رخ پتہ ہے. حالانکہ اس پاکستان یعنی کہ ہمارے پاکستان نے اس پاکستان کے اب قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے. اب قائد اعظم کا وہ پاکستان جو 1947 میں تھا اب وہ پاکستان نہیں ہے. اب یہ پاکستان ایک اور پاکستان جو ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا پاکستان ہے. یہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان نہیں. یہ غلط فہمی اب نکال دیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اب ہم نے جتنا ایک کو بچا ہے یعنی کہ جتنا کہ اس کا مقصد بچا ہے اس مقصد کو لے کے چلیں. اپنے اپنے گھروں میں اپنے سب سے پہلے اپنا یعنی کہ محاصرہ کریں, ذاتی اپنے نفس کا محاصرہ کرنا کہ میں نے کسی غلط اور یعنی کہ خبیث اس ملک دشمن کوئی بھی کسی قسم کی پالیسی کے ساتھ ایگری نہیں کرنا. خواہ وہ یعنی کہ کسی بھی یعنی کہ ادارے میں موجودہ لوگ, خواہ وہ لوکل پبلک ہے, کوئی بھی ہے, کوئی بھی اس ملک کے خلاف نہیں چلے. کوئی ملک یعنی کہ عوام سے ہوتا ہے, عوام ملک سے نہیں ہوتی. یہ بات ذہن میں رکھنا. اگر عوام ہے تو ملک ہے, ٹھیک ہے. یہ عوام ہے جو ملک کو چلاتی ہے. آج 70-75 سال ہو گئے ہیں اس ملک کو چلانے. اللہ پاک کے یعنی کہ رحمت اور اس کے فضل کے بعد اس کو جو چلانے والی ہے وہ عوام ہے. نہ اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے اس کے ملک کو, نہ یہ سیاستدان چلا رہے ہیں, نہ ہی کوئی اور سرمایہ دار لوگ چلا رہے ہیں. اس کو غریب عوام ٹیکسز پے کر کے چلا رہی ہے. یہ اربوں خربوں کی فیکٹریاں لگا کے یعنی کہ ٹیکس پے کرتے ہیں. یہ نواز شریف کتنا, یا شہباز شریف یا جو بھی سیاستدان پولیٹکس میں انٹر ہیں لوگ, یہ کتنا ٹیکس پے کرتے ہیں یعنی کہ بیت المال میں یا خزانے میں, حکومت کے خزانے میں, ٹھیک ہے. اصل میں ہم خود, میں سمیت ہم خود غلط ہیں. ہم ناقص اور فضول اور یعنی کہ بیوقوف لوگوں کو یعنی کہ ان کی پیروی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس وقت اگر دیکھا جائے موجودہ صورتحال اس قدر نازک ہے کہ نوجوان کے اندر اس قدر مایوسی آ چکی ہے جو کہ اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کی بھی پہلے بھائی میری آپ سے گزارش ہے کہ مایوسی اپنے دل سے نکال دیں. امید رکھیں, اللہ پاک سے امید رکھیں, اللہ پاک بہتر کرے گا. اپنی آپ کوشش بھی کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ یعنی کہ صرف کہیں کہ اچھا ہوگا اچھا ہوگا اچھا ہو جائے گا. اچھا ہو سکتا ہے اگر تقدیر میں لکھا ہے, لیکن کوشش اگر تقدیر میں لکھا یہ ہوا کہ آپ نے کوشش کرنی ہے پھر ہی اچھا ہوگا, تو پھر کوشش کریں. کس طرح کوشش کریں؟ میں اب دیکھو میں کوشش کر رہا ہوں اس سوشل میڈیا کے ذریعے, ٹھیک ہے. آپ بھی کوشش کریں اپنے دوستوں کے ذریعے, ان کو موٹیویٹ کریں, ان کو نالج دیں, ان کی رہنمائی کریں. فساد کے لیے نہیں, فتنے کے لیے نہیں, اتحاد کے لیے کریں, ایک قوم بننے کے لیے کریں. ہمیں یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلم یعنی کہ امت کی شکل میں ایک قوم بنایا, مسلم قوم, ٹھیک ہے. ہم اب اس قدر ڈویژن اور تقسیم ہو چکے ہیں کہ ان کی اب اعداد و شمار کرنا بھی مشکل ہے. علاقے کی سطح پہ, برادری کی سطح پہ, ٹھیک ہے نا. پھر ہم برادری کے علاوہ خاندانوں کی سطح پہ, پھر ہم سیاست کی سطح پہ, پھر ہم اپنے پیشن کی سطح پہ اختلافات کرتے ہیں, پھر ہم اپنے نظریے کے اختلاف کی وجہ سے آپ ایک دوسرے سے ڈویژن, تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ اس ملک میں اسلامی نظام آئے تو پھر آپ اپنے اندر کیوں نہیں اسلامی نظام پہلے لاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اپنے اندر سب سے پہلے اسلامی نظام لائیں, پھر ہم اس ملک کے اسلامی نظام لائیں گے. سب سے پہلے فرد چینج ہوگا, پھر قوم چینج ہوگی. اگر ہر شخص یہ کہے گا نا کہ تو وہ ٹھیک ہو وہ ٹھیک ہو, پھر ہر شخص نے یہی کہنا ہے کہ وہ ٹھیک ہو میں بعد میں ٹھیک ہوں گا. سب سے پہلے ہم خود, میں ٹھیک ہوں گا, پھر آپ ٹھیک, پھر سب ٹھیک ہوں گے آہستہ آہستہ. جب میں خود نہیں اپنا, سب سے پہلی بات ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اس قدر دنیا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنے ماضی سے سبق ہی نہیں کچھ سیکھا. اس قدر ہمارے خلاف اس وقت بھی ہزاروں نہیں لاکھوں سازشیں تعمیر کی جا رہی ہیں, یعنی کہ بلڈ کی جا رہی ہیں ہمارے خلاف کہ مسلمانوں کو یہ لفظ یاد رکھیں. میں لفظ کون سا مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں, وہ بلوچی کو, سندھی کو, پختونی کو, پنجابی کو, رانے کو, یعنی کہ ملک کو, تیلی کو نہیں کہہ رہے وہ تباہ کرنا, مسلمان کو تباہ کرنا. اس لیے خدارا اپنی ان اختلافات, اپنی ان ڈویژن سے نکلیں اور اس ملک کا اور اس ملک کے علاوہ اپنی اس قوم کا, مسلمانوں کا
کچھ یعنی کہ ڈیفینس کریں، مسلمانوں کے لیے جدوجہد شروع کریں، کسی بھی حوالے سے کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک پارٹی کو سپورٹ کریں بس آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پیں. یہ جہلوں کا شیوا ہے. عقل مند اور علم والا اور عالم بندہ تصدیق کرتا ہے. اور اس وقت دیکھو میں خود بتاتے ہوں اس وقت ٹھیک ہے نا، عمران خان صاحب نے مختلف یعنی کہ اسٹریٹجی اپنے حکومت میں اپنائے. ٹھیک ہے نا، میں یعنی کہ ذاتی رائے یعنی کہ آپ دوست ہی ہیں تو دیکھیں مسئلہ اس طرح ہے کہ میں خود تقریباً 3 سے 4 پارٹیز کے یعنی کہ حق میں ہوں سیاسی طور پہ. ٹھیک ہے نا، لیکن ان کے ساتھ میرے اختلافات بھی ہیں. ان میں سے ایک پارٹی پی ٹی آئی کی بھی ہے. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب یہ صرف ہے عمران خان صاحب، اس کی پارٹی کے باقی جتنے نالائق اور جتنا گندا ٹولا عمران خان صاحب نے اکٹھا کیا نا، اسی کا ان کو سبق مل رہا ہے. اگر اس وقت اپنی حکومت کے اندر انہوں نے نوجوانوں کا نعرہ لگایا تھا، نئی جنریشن کو اس میں یعنی کہ انٹر کرتے نا، تو یہ دن آج ان کو نہ دیکھنا پڑتا. وہ پبلک سپورٹ کر رہی ہے. مجھے بتاؤ اس لیے عمران خان صاحب آپ کو اللہ پاک نے موقع دیا، آپ اس وقت کر سکتے تھے. ٹھیک ہے نا، مجھے معلوم ہے کہ ہمارے عمران خان صاحب نے خارجہ پالیسی کے ذریعے یعنی کہ اپنے آپ کو پہلے باہر سے سیو کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے نا، کہ باہر کا ایریا محفوظ ہو پھر ہم اندر دیکھیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے اندر ٹھیک کرنا ضروری ہے، پھر بعد میں باہر کو ٹھیک کرنا. سب سے پہلے اندر کے فتنے، اندر کے فساد، اندر کے یعنی کہ غلط نظریات کو ختم کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، اور اس وقت اس قدر نظریات بڑھاوا ملا کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے ایسی ایکٹیویٹیز ہوئی ان کی حکومت میں بھی کہ یعنی کہ ان پہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو. خیر وہ سیاسی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم اس کے یعنی کہ آگے اس کو یعنی کہ لے کے چلنے والے. ہم عام پبلک، میں بھی ایک عام شخص ہوں آپ کی طرح، لیکن ہم کر سکتے ہیں. ہم وہ کر سکتے ہیں جو کوئی نہیں کر سکتا. ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں کوئی کرے. کوئی کیوں کرے بھائی؟ ملک تمہارا ہے، تم کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، آپ نے کرنا ہے، میں نے کرنا، ہم نے مل کے کرنا، تو پھر یہ ملک کا بننا، کچھ ادروائز نہیں بننا. ہم خود دیکھو سگا بھائی کو کاٹنے میں لگا ہے، اس کو دھوکہ دینے میں لگا ہے، تو کس طرح کہتے ہو کہ ہم ایک قوم بن کے ابھریں گے دنیا؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے مائنڈ کو ٹھیک کریں. غلامی علامہ صاحب نے بھی فرمایا نا کہ تم نے پسند کیا یورپ کی غلامی کو. ٹھیک ہے، تم نے پسند کیا یورپ کی غلامی کو، مجھے گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں. تو مجھے بتاؤ کہ آج ہم ذہنی طور پہ غلام نہیں ہیں؟ ہم یورپ کے غلام ہیں، ہم امریکہ کے غلام ہیں، ہم ہر اس شخص کے غلام ہیں جو ان کا اسٹوڈنٹ ہے، ان کا طالب علم ہے. جو مجھے بتاؤ کہ جس کا استاد یعنی کہ ہے ہی یعنی کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو اس کا طالب علم کیا کرے گا؟ کوئی بھی ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک اس سے کوئی کام لینا چاہے تو دیتا ہے. اللہ پاک کفار اور مشرکوں سے بھی اسلام کے مطابق کام لے لیتا ہے. تو یہ اللہ پاک کی حکمت ہے. ٹھیک ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں تھا، لیکن ان کے اقدامات نے اسلام کو بینیفٹ دیا، اسلام کو فائدہ دیا. تو یہ پاکستان بھی ایک انہی مقاصد میں سے کہ اس کا مقصد بھی اسلام کے لیے تھا. اس کا مقصد اسلام کی تعلیمات، اسلام کے قوانین، اسلام کی یعنی کہ تعلیمات کو عام کرنا تھا. دنیا تک اس کو بتانا تھا کہ دیکھو جی اسلام، مجھے بتاؤ اسلام کا نظام صحیح نہیں ہے، اچھا نہیں ہے؟ اسلام اتنا اچھا اور پیارا نظام ہے کہ اس کے اندر معاشرہ میں امن ہی امن ہے. یہ خوف، یہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ سزائیں اس کی، سب سے پہلے ہمیں نا یہ ذہنی آزادی سے نکلنا پڑے. یہ جسمانی غلامی، یہ زبانی غلامی، یہ دوسری غلامیاں، یہ اور سٹیپ میں سب سے خطرناک یہ ذہن کی غلامی. ہم کہاں سے آزاد ہیں بھائی؟ سب سے پہلے ہمیں ایک غلامی سے نکل کے نا دوسری غلامی قبول کرنی پڑے گی. یہ لازمی شرط ہے. اس دنیا میں آزادی کا جو کنسیپٹ ہے نا، یہ صرف ایک لولی پاپ ہے، سب لوگ بچوں کو خوش کرنے کے لیے. آزادی ہے ہی نہیں دنیا میں. آزادی اس دنیا میں تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے بھائی، کسی کے پاس نہیں. امریکن ہے، کیا ان کے پاس آزادی ہے؟ کیا وہ اپنے ملک کے قانون فالو نہیں کرتے؟ جب ایک شخص قانون کو، رولز کو مانتا ہے نا، تو وہ اس کا کیا ہے؟ متحد ہے، اس کا پابند ہے. جو انسان پابند ہے وہ حقیقت میں غلام ہے.
اب آپ نے فیصلہ کرنا کہ آپ نے اسلام کی غلامی کرنی ہے, اللہ کی غلامی کرنی ہے, رسول کی غلامی کرنی ہے, یا ان گندے اور خبیث انگریز سسٹم کی کرنی ہے جس کے اندر گندے گندے قوانین, ٹھیک ہے, بری بری یعنی کہ نظریات اور معاشرے کو صرف اور صرف ختم کرنے کی یعنی کہ پلاننگ ہے. جس کو ختم کس طرح کرنا ہے, کیسے کیسے عجیب اور غریب یعنی کہ تجربے کرتے ہیں, یہ سسٹم اسلام میں نہیں ہے. ہاں اسلام سائنس کی مدد کرتا ہے, سائنس کی سپورٹ کرتا ہے, لیکن اسلام کوئی محدود نہیں ہے, اس کے قوانین محدود ہیں, اس کی شرائط ہے, اس کے ہر کام کے ضوابط ہیں, قاعدے ضوابط ہیں, اس کو فالو کر کے وہ کام کریں تو آپ کو اجر بھی ملے گا. مجھے بتاؤ اسلام میں کیا موبائل پہ ویڈیو بنانا اچھا ہے؟ لیکن کیا اگر آپ اس کو دو اس کے پہلو ہیں, اگر آپ اچھے مقصد کے لیے, اب انما الاعمال بالنیات, اچھے مقصد کے لیے کرو گے تو اب یہی میں مقصد کر رہا ہوں الحمدللہ, اس کو میں اچھے مقصد کے لیے استعمال کروں گا, اس کے ذریعے میں انشاءاللہ لوگوں کو یعنی کہ مختلف قسم کی یعنی کہ ویڈیوز دوں گا, علم دوں یعنی کہ پیغام دوں گا. سب سے پہلے ہمیں یعنی کہ یہ ذہنی غلامی سے نکلنا ہے, ٹھیک ہے نا. مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آپ لوگ, آپ سب بھائی یعنی کہ, لیکن میں بہت آج میں کیا ہوں, آج میں اکیلا اس سسٹم میں, اس یعنی کہ کام میں, لیکن انشاءاللہ لوگ اس طرح کے کام شروع کریں, کیونکہ میں جب خود کو چینج کر رہا ہوں نا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ چینج کریں گے اپنے آپ. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اپنے آپ کو چینج کریں. یہ سوشل میڈیا کا یہ 5th جنریشن وار, سوشل میڈیا, یہ سوشل میڈیا ایک پروپیگنڈا ہے, یہ مائنڈ سیٹ کرنے کا ایک ہتھیار ہے. اب ضرورت نہیں ہے پستور رکھ کے سر پہ کہ اپنی بات منوائی جائے. سمپل سی آپ کو ایک آدھی یعنی کہ ویلوگ یا ایک آدھا یعنی کہ کوئی ویڈیو دکھا کر, مووی دکھا کر آپ کا پورا مائنڈ چینج کیا جا سکتا ہے. آپ کو اس بات کہنا, ایک مووی کے ذریعے آپ کا پورا یعنی کہ آپ کو نظریاتی طور پر غلام کیا جا سکتا ہے, کیونکہ آپ کے پاس تو نالج ہے نہیں. کچھ دوستوں کے پاس نہیں ہے جن کے پاس نالج, جب وہ اس مووی کو, اس کنسیپٹ کو, اس سوچ کو, اس فلمائی سسٹم سین کو دیکھیں گے اور ماضی کو دیکھیں گے, اور اس وقت اب عجیب بات ہے کہ کچھ دوست اس طرح کہتے ہیں کہ یار وہ بہت طاقتور ہے. یار مجھے بتاؤ اللہ سے زیادہ طاقتور ہے؟ اس قدر تمہارا ایمان کمزور ہو گیا. اس ملک کا خدا رہا ہم نے کچھ کرنا, ہم کمزور نہیں, ہم وہ کر سکتے ہیں جو کوئی نہیں کر سکتا. سب سے پہلے ہم نے جو کام کرنا ہے نا, وہ یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے اپنے اندر مائنڈ جو ہمارے سیٹ کیے گئے ہیں نا غلامی کے, اسلام کے ہم خلاف تحریکیں چلا رہے ہیں, اسلام کی ہم مخالفت میں کام کر رہے ہیں, اور ان کی حمایت میں لبرل اور کمیونسٹ لوگوں کی حمایت میں کام کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا نا ایک سازش ہے یہ اسلامی سسٹم کے خلاف. میں اس سسٹم کے خلاف نہیں کر رہا یعنی کہ ویڈیو بنا رہا, خلاف نہیں بنا رہا, میں ایک سسٹم کے لیے بنا رہا ہوں. میں ایک سسٹم کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. یہ ایک سسٹم کے لیے, میں کون سا سسٹم کے لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں, میں اسلامی سسٹم کے لیے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس پاکستان کے اندر بہت زیادہ تعداد میں اسلامی تحریکیں نکلی ہوئی ہیں, لیکن کتنے پرسنٹ, میں اب جاتا ہوں ورڈ آرڈیننس میں یہ بات نا انہوں نے ریٹن کی ہوئی ہے, لکھ کے رکھی ہوئی ہے انہوں نے, کہ کسی بھی اسلامی ملک کے اندر کسی بھی اسلامی تحریک کو اقتدار میں نہیں آنے دینا. تو کیسے یہ ہزاروں لاکھوں اربوں روپے بے فضول اور بے قاعدہ یعنی کہ ایسے ضائع کر رہی ہیں تحریکوں میں, جلسوں میں, فلانے میں, ٹمکانے میں. اس کا صرف اور صرف مقصد اس طرح ہے کہ لوگوں کو سب سے پہلے اسلام کہتا ہے کہ امن پرووائڈ کرو, اسلام امن دو, خواہ کوئی بھی ہے. ہمارے ملک میں صرف ہمیں خود نہیں امن میں, آپ مسلمان ہیں, اگر دوسرا کفار ملک ہو نا وہ الگ بات ہے. پاکستان کے اندر نا سنی سے وہابی محفوظ نہیں ہے, وہابی سے شیعہ محفوظ نہیں ہے, اور شیعہ سے دیوبندی محفوظ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بات دور کی بات دور ہے نا, دوسری بات کی ہے نا. سب سے پہلے ہم نے اپنا کنسپٹ کیا ہوا, ہم نے کیا کیا ہوا, ہم نے ایک سیاسی لیڈر پکڑا, آنکھیں بند کر لی, اس کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ گمراہی ہے, یہ ایک شخص کی پیروی گمراہی ہے. صرف اور صرف نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جا سکتی ہے, اس کے علاوہ کسی کی نہیں. اس وقت تک پیروی کرو اس شخص کی, خواہ وہ پولیٹکس ہے, خواہ وہ عالم دین ہے, خواہ وہ یعنی کہ کوئی بھی یعنی کہ اس کا پیشن ہے, کوئی آپ کا بوس ہے, کوئی آپ کا کولیگ ہے, کوئی آپ کا دوست ہے, کوئی بھی ہے, اس وقت یعنی کہ اس شخص کی اس وقت تک پیروی کرو
جب تک وہ اسلام اور قرآن کے مطابق آپ کو یعنی کہ گائیڈ کر رہا ہے. اور آپ کو پھر آپ نے یہ بھی نہیں ہے کہ سن لی اور مان لی. وہ قرآن میں آتا ہے نا قالوا سمعنا وأطعنا، وہ آتا ہے کہ ہم نے سنا اور مانا، لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں وہ آتا ہے. ہمارے علماء کرام یہ آج بہت بات سناتے ہیں اپنے مجالس میں، لیکن اس کو سنا اور ماننا کا کنسیپٹ آتا ہے صحابہ نے سنا کس سے؟ صادق اور امین سے. ان کے پاس کون سا سرٹیفکیٹ ہے یہ صادق اور امین ہے بھائی؟ انہوں نے اتنا فتنہ پھیلایا ہمارے معاشرے کے اندر ان لوگوں نے، ناقص علماء نے، کہ اس کی بھرپائی آج تک اسلام یعنی کہ نہیں اس لیول پہ پہنچ سکتا. اسلامی خلافتوں کو، اسلامی ریاستوں کو، اسلامی کلچر کو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں نقصان یہود و نصارہ نے نہیں پہنچایا جتنا ان لوگوں نے خبیثوں نے پہنچا دیا. میں کچھ علماء ہیں جو یعنی کہ امت کے طور پہ سوچتے ہیں، اسلام کے طور پہ سوچتے ہیں، لیکن جو فرقوں کے طور پہ سوچتے ہیں نا، یہ تباہی ہے ہماری. یہ ہمیں تباہ کر رہے ہیں اور یہ ہمیں مزید کھوکھلا کر رہے ہیں. جیسے دیمک لکڑی کو کھوکھلا کرتا ہے نا، یہ اسلام کو کھوکھلا کر رہے ہیں. یہ وہابی، سنی، شیعہ، ٹھیک ہے یار، اختلافات، نظریات ٹکراتے ہیں آپس. صحابہ رضوان اللہ مجمعین کے اختلاف نہیں ہوتے تھے، مجھے بتاؤ آپ لوگ ناراض نہیں تھے ہوتا، آپس میں ناراض نہیں تھے ہوتے. ایک ہی چیز ہوتی تھی، اس پہ آپ الگ الگ اختلافات لڑتے تھے. اختلاف رکھنا ایک الگ کنسیپٹ ہے، لیکن فتنہ ڈالنا وہ الگ چیز ہے. اب ادھر کیا ہو رہا ہے؟ فتنے ڈالتے ہیں، ان کو گائیڈ کرتے ہیں، اپنے اسکاؤٹس تیار کر رہے ہیں، اپنی فوجیں بنا رہے ہیں، اپنے یعنی کہ تیار کریں اس ملک کے اندر کہ کیا کرنا ہے جی، یہود و نصارہ کو بعد میں دیکھیں گے. پہلے ہم نے شیعہ کو نہیں چھوڑنا، پہلے ہم نے سنی کو نہیں چھوڑنا، بریلوی کو نہیں چھوڑنا، دیوبندی کو نہیں چھوڑنا اور وہابی کو نہیں چھوڑنا. خدا کا خوف کھائیں. مسلمان اس طرح سے ہوتے ہیں. نبی پاک کے دور میں مہاجر نہیں تھے، انصار نہیں تھے، دو الگ الگ یعنی کہ کنسیپٹ تھے، دو الگ الگ سوچیں تھیں، لیکن کیا وہ ایک ساتھ نہیں رہے؟ کیونکہ وہ اسلام پہ تھے. ہم اسلام پہ نہیں ہیں، ہم وہابیت پہ ہیں، ہم بریلویت پہ ہیں، ہم یعنی کہ فقوں میں ہیں. یہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہمارے لیے. خدا را ان فرقوں سے، ان برادریزم سے، ان ہر قسم کے جو ہمارے اندر خرافات پائی جا رہی ہیں نا، ماضی کی، ہمارے آباء و اجداد کی. ہمارے آباء و اجداد تو شروع سے مسلمان ہی نہ تھے، تو وہ غلط تھے. غلط کو غلط کہنا یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا. ظالم کو ظالم کہنا بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح جو غلطی ہے ہم نے اس کی پیروی نہیں کرنی. سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو فالو کرا ہے. اس وقت بھی تقریباً 94% لوگ، 94% میرا یعنی کہ اندازہ ہے، 94% کے قریب جو لوگ ہیں نا، وہ اس وقت بھی کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آباء و اجداد کی ہی پیروی کر رہے ہیں، اسلام کی پیروی نہیں کرتے. ان کے سامنے حدیث رکھ دو، وہ نہیں مانتے. کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، لیکن مانیں گے اس حدیث کے خلاف آپ کو یعنی کہ دے دیں گے چیزیں. حالانکہ حدیث کا نہیں ہوتی. حدیث نبی پاک کا فرمان، نبی پاک کے فرمان کے یعنی کہ اگر آیا نا تو اس کو رد کرنے کے لیے آیا، لیکن اس کی یعنی کہ الگ محدثین نے یعنی کہ بانڈ یعنی کہ کی ہوئی ہے، الگ الگ کیا ہوا ان کو. لیکن اصل جو موضوع ہے پھر میں اس سے ہٹ جاتا ہوں معذرت کے ساتھ، کہ آج یعنی کہ ہمارا جو پاکستان ہے اس کی بہت ہی نازک ترین صورتحال ہے اس وقت. تو خدارا بھائیو، میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ اس ملک کے لیے نا کم از کم فرد واحد کے طور پہ آپ اپنا رول ادا کرنا شروع کریں. میں آپ سے اللہ پاک سے امید رکھتا ہوں کہ جب آپ فرد واحد کی طرح سے کام کرنا شروع کر دو گے نا، اس قوم کے لیے، اس یعنی کہ اس کے نہج کے لیے، اس ملک کے نہج کے لیے. نہج کیا تھا؟ سوچ کیا تھی؟ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی، ہر ایک کے لیے سلامتی. اسلام خالی مسلمانوں کا نہیں ہے، کتوں کے لیے بھی اسلام نے قوانین بنائے. ان جانوروں، ہر جانور کے لیے قوانین ہیں، کافروں کے لیے بھی قوانین ہیں، ان کے لیے بھی آسائشیں ہیں. مسلمانوں کے اسلام نہیں ہے. اس لیے جو دوسری میجورٹی یعنی کہ اقلیت یعنی کہ لوگ ہیں، ان کو بھی میں یعنی کہ اسی چیز کی کہوں گا، وہ دوسری یعنی کہ سازشوں میں پارٹیسپیٹ نہ کریں اسلام کے خلاف. کیونکہ اسلام نے حق یعنی کہ حق نے غالب آنا ایک دن، تو آپ لوگوں کا بھی انجام پھر برا ہوگا. برائی کا ساتھ دینے والے کا انجام برا ہوتا ہے. اور اسلام نہ کسی پہ ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم کی تعلیم دیتا ہے. اسلام
ٹھیک ہے نا. اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے اسلام مسلمان کہلانے والے کرتے ہیں, ظالم لوگ ہیں اس میں, یہ نہیں ہے کہ نہیں کیا ہے مسلمان ظالم ہے کچھ لوگ, لیکن اگر حقیقت میں وہ مسلمان ہو نا وہ ظالم نہیں ہوں گے. مسلمان تو نہیں نا, نام والے بہت زیادہ تعداد میں. افسوس ہے کہ مقصد اس یعنی کہ پلیٹ فارم کو اس ویڈیو کو بنانے کا یہی ہے میرا کہ خدا رہا نا ہمیں آپس میں سب سے پہلے یعنی کہ اختلافات کو ختم کرنا چاہیے. اختلافات ختم نہیں نہ ہوتے یار, کم از کم بات چیت کو ترک نہ کریں. کیوں؟ میں نا آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. ہمارا جو اس وقت صورت حال اس ملک کے اندر یہ سیاسی لیول پہ یا دوسری لیول پہ ایک شخص کا علم یعنی کہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ بحث کیوں کرتے ہیں آپ؟ نہ کریں, چھوڑ دیں اس کے ساتھ. اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قرآن میں کہ جب آپ کی جاہلوں سے ملاقات ہو نا تو ان کو دور سے اسلام کہہ دیں کہ ہم نے آپ سے کوئی بات چیت نہیں کرنی. یہی آپ کے لیے میں یعنی کہ کہوں گا کہ اللہ پاک نے جو اپنے نبی کے لیے کہا نا وہ حقیقت میں ہمارے لیے بھی تعلیم ہے, حکم ہے کہ جاہلوں کے ساتھ آپ نے بھی نہیں کرنا بحث تکرار. ٹھیک ہے نا, اس سے کیا ہوگا, فساد پڑے گا, فیملیز لڑیں گی, فیملی سے پورا قبیلہ لڑے گا, آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی بات. شاید بات زیادہ لمبی ہو جائے گی تو میں آپ سے نا یہ کہوں گا کہ 1971 کا واقعہ, ٹھیک ہے, اب اس سے مزید اس طرح کی یعنی کہ پلاننگیں تیار کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ بات زیادہ لمبی ہو جاتی ہے جب سیاسی بات چیت ہو یا دوسری باتیں چیت ہو نا تو بات زیادہ لمبی ہو جائے گی. میں چاہتا ہوں مختصر ہی بناؤں. تو آگے یعنی کہ تقریباً کوئی آدھا گھنٹے سے اوپر ویڈیو بن چکی ہے. تو بات مختصر یہ ہے کہ یار ہمارے ادارے, سب سے پہلی بات ہے ہمارے سولجر, افسران کا سسٹم الگ ہے. ٹھیک ہے نا, اب مجھے معلوم ہے کرنل یعنی کہ اکبر شیخ یعنی کہ ہمارے بہت یعنی کہ میرے نام بھول گیا, ان کا شہید ہوئے ہیں, ان کو نشان ہاتھ میں ملا. تو نا وہ اکیلے یعنی کہ نا لڑے ہیں یعنی کہ اس کارگل وار پہ اکیلے رہ گئے تھے, اکیلے وہ ڈٹ کے لڑ رہے تھے. ہمارے سولجروں نے بہت سی یعنی کہ ان سازشوں کے خلاف عملی طور پہ نا کام کیا. سازش کے خلاف نہیں کیا, انہوں نے عملی طور پہ میدانوں میں کام کیا. لہٰذا نا سولجرز کے ساتھ بد سلوکی نہ کریں, سولجر کے ساتھ خاص طور پہ, کیونکہ وہ ہمارے لیے یعنی کہ بہت ہی احترام کی جگہ پہ سپاہی ہیں. وہ رات کو بارڈر پہ رہتے ہیں. یہ افسران ہیں نا جو, ٹھیک ہے نا, خاص سولجر کسی بھی ادارے کی ہیں, ٹھیک ہے نا, پولیس میں, یہ میری ان سے گزارش ہے خدا اللہ پاک نے آپ کو موقع دیا ہے اسلام کے لیے کچھ کریں. کیا آپ نے مر جانا ہے, زیادہ سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال اور رہ لو گے, یا مرنا تو ہے نا, مرو گے, مرنا میں نہیں مرنا, آپ نہیں مرنا, پھر اوپر کیا منہ دکھاؤ گے؟ آپ کی دو جگہ رہ جانی ہے, پھر اوپر کیا منہ دکھاؤ؟ اس خدا اس ملک کے ساتھ اس طرح نہ کرو. پارٹیشن مزید اب نہیں ہے, اس یار ہمیں نہیں ہے. ہم آپ سے ہاتھ جوڑتے ہیں آپ کے آگے. ہم اب مزید ہمت نہیں ہے کہ ہم مزید تفریق میں بٹیں, تقسیم ہو جائیں مزید. خدا را آپ نا کوئی ہوش کے ناخن لیں. میں بڑے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ نا زیادہ اب نہ کریں, برا سلوک نہ کریں. اس کو وہ لوگ پرووائڈ کریں جو اس کو چلا سکتے ہیں. اس کو یعنی کہ ناقص اور یعنی کہ گندے لوگ نہ اس کو پرووائڈ کریں. یہ ملک ہے, بہت پیارا ملک ہے, اس کا بہت ہی پیارا مقصد ہے, اس کا بہت ہی یہ دنیا کے لیے کہ یعنی کہ امن کا علامت بننے کے لیے بنا تھا, امن کی یعنی کہ امن کے لیے بنا تھا. ٹھیک ہے نا, تو بعض اوقات اب یعنی کہ مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں. ہاں بس اتنا کہوں گا کہ یار یعنی کہ جانتا ہوں مایوسی یعنی کہ آتی ہے, انسان میں آ جاتی ہے, لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو مایوس نہ ہوں, نا امید نہ ہو آپ لوگ. وقت بدلے گا, وقت میں بدلنا ہے اور بدلے گا, اور انشاءاللہ بدلے گا, اور ایسا بدلے گا کہ ہم سب لوگ جو مسلمان ہیں سر اٹھا کے یعنی کہ جئیں. اس وقت یعنی کہ ہم مغلوب ہیں, لیکن ہم غالب ہوں گے, انشاءاللہ ہوں گے. لیکن سب سے پہلے ہمیں ذہنی غلامی سے نکلنا پڑے گا. میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں ذہنی غلامی چھوڑ دیں. اگر کوئی شخص, یہ ذہنی غلامی تھوڑی میں ڈیفائن کر دیتا ہوں, اگر کوئی شخص آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چل رہا تو وہ ذہنی طور پہ اس کا غلام ہے. یہ بات سمجھ, وہ ذہنی طور پہ اس کا غلام ہو گیا ہے.